बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उरूज सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना ये पड़ेगा कि ये जो हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो अवामी तहरीक है, ये जिस बात के ऊपर हम खड़े हैं, जिस स्टैंस के ऊपर हम लोग एक पेज पे हैं, क्या ये स्टैंस कोई गलत है या सही है? क्या ये जातियात का स्टैंड है? क्या इसमें कुछ सियासत हो रही है? देखिए, जिस सियासत की तारीफ मुझे बताई गई है बैसीत तालिब इल्म सियासियात के, वो ये थी कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द मैसेज। ओके, ये लोगों की खिदमत का काम है, ये इसार का काम है, ये इंसाफ मुहैया करना है फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टिल टॉप। लेकिन जो सियासत पाकिस्तान के अंदर एक रवा रखी जा रही है कुछ खास लोगों के तरफ से, वो जुल्म की सियासत है, बर्बरियत की सियासत है, लोगों को दबाने की, सप्रेशन की सियासत है, लोगों को काटने की, मारने की, बर्बरियत की सियासत है। हम जो सियासत कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं, वो जालिम के खिलाफ मजलूम का साथ देने की सियासत है। तो कल आप मजलूम का साथ देने जाएंगे? हम मजलूम का साथ दे रहे हैं पिछले 4 साल से। हम जिस वक्त से मॉडल टाउन का वाकया हुआ है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मीडिया का बड़ा जबरदस्त किरदार रहा है। अगर मीडिया ना होता तो ये मॉडल टाउन का वाकया सरफेस नहीं हुआ रहना था। अगर हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अवामी तहरीक और इवेंचुअली अब देर आए दुरुस्त आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला ना करें, तो उरूज ये वाकयात कभी सरफेस ना हो, ये माफिया एक्सपोज ना हो। वरना कई ज़ैनबें जो हैं वो अपने उनके लाशें घरों में पहुंचे लुटे हुए, कटे हुए, और माएं दुखी अपनी बेटियों को रोती रहे ताकि क़यामत और उनका कोई सुनने वाला ना हो। तो हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 साल से हम कॉन्टिन्यूसली एक बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है इस रियासत पाकिस्तान ने, जो इस कदर उरूज बांच हो गई है कि दिन दिहाड़े जो जुल्म और बर्बरियत निहत्ती खवातीन के साथ रवा रखी जाती है, ये रियासत ताकतवर को इंसाफ के कुटारे में लाने से कासर है। ये लूली है, ये लंगड़ी है, ये बांच है, ये अंधी हो चुकी है कि बने हैं अहले हवस, ये मुद्दई भी मुंसिफ भी। हम किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है, इसमें कौन सी सियासत है? अगर अवामी तहरीक जो है, जो तारुल कादरी साहब, उनको सलाम करना चाहिए। वो शख्स 4 साल से वो रोल अदा कर रहा है जो आज ज़ैनब का बाप कर रहा है। वो झुका नहीं, वो बिका नहीं। देखिए, आप जिस जमात का हवाला दे रही है, ये एक फाशिस्ट जमात है। ये टॉप टिल टो झूठों का एक मंबा है, एक ग्रोह है। कोई बात इनकी वैलिड नहीं है। ये तो अभी आपने खुद ही इंट्रो में कह दिया कि एक साहब दूसरे को कह रहे हैं तुम जिम्मेदार हो इस मुल्क की बुनियादें खोखली करने में। जिसका एक साबका वजीर दाखिला जो इस पार्टी के अन्नाने हुकूमत में जिसका दखल रहा है, वो कह रहा है कि इस पार्टी को अब चलाने वाले मोदी की सोच रखते हैं। इनकी तो बात जो है ना रद्दी की टोकरी में डालने के भी लायक नहीं है। ये जो कह रहे हैं, इनका कहना जो है वो आपने बलूचिस्तान में देख लिया, अपनी हुकूमत को अपने ही लोगों ने चलता किया करप्शन के नाम पे। इस पार्टी को चलाने वाले शख्स जो इसका हेड है, उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसऑनेस्ट, सिसिलियन माफिया और डाकू और चोर करार दिया है। इस पार्टी को चलाने वाले नीचे जो वुज़रा हैं, उनमें से आधे अकामे हैं, बाकी ड्रामे हैं। ठीक है जी, इनकी आप क्या बात करती हैं? और मैं आखिर में कंक्लूड करूंगा। देखिए, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। आपने जुल्म बोया है, जिस जमात की आप बात कर रही हैं, ये जुल्म काटेंगे। इन्होंने जुल्म बोया है, ये बद्दुआएं काटेंगे। इन्होंने बर्बरियत बोई है, अब इनको वैसा ही अंजाम इनका होगा। अब नवश्ता दीवार पढ़ रहे हैं, अब इनको ये लग रहा है कि जनाब जरदारी साहब क्यों निकल आए हैं। हम तो कहते हैं बहुत शुक्रिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि देर आए दुरुस्त आए। आपने फैसला किया कि जिस दीवार को आपने संभाला दिए रखा था धरने के दौरान, इस बोसीदा, इस कटी फटी, इस जो धीमक ज़दा करप्शन की दीवार थी, अगर आप इसको तब आखिरी धक्का लगाने के लिए अब ये आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ नहीं, ये उरूज देखिए, ये नोशन ये होना चाहिए, ये मजलूम लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जहां हम पहले से खड़े थे। उन मजलूमों की दादरसी के लिए जिनकी बेटियों के घरों में माओं की लाशें गई हैं, उन बच्चों के साथ जिनके घरों में उनकी माओं की निहत्ती औरतों की लाशें गई हैं। ये
ہمارے ساتھ ان کو انصاف دلانے کے لیے بالآخر ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے. دیکھیے ایک تو بات اس میں کہ ہم ان کا استعفیٰ, ہمیں ان کے استعفے سے اب کوئی سروکار نہیں ہے. The damage is already been done. جو انہوں نے کرنا تھا, چوری چکاری, پیسہ یہاں سے ٹرانسفر, باہر عیاشی, وہ ساری کی ساری 4 سال بہت مل گئے ان کو. مل گئے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفیکٹو الیکشن ہوا ہے, یہ ریگڈ الیکشن ہے, یہ آروز کا الیکشن ہے. لیکن اب جب کہ سارا ہم ان کو قطعاً کوئی سیاسی شہید بنانا نہیں چاہتے. اب جو ہم سارا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ خدا کا خوف کریں, اس ریاست کا کچھ تو بھرم رہنے دیں, لوگوں کی نظروں میں سیاست کو گالی نہ بنائیں. دیکھیے وہ ایک کسی نے بڑا خوب کہا تھا, اس نے کہا گرنا ہے تو گرو تو اس جھرنے کی طرح جو آسمان سے گرتا تو ہے, لیکن اپنی خوبصورتی کو کھونے نہیں دیتا. یہ اس طرح سے گر رہے ہیں سیاست کے اندر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم ہوا ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر, دیکھیے یہ تو فیکٹ ہے نا کہ 14 لوگ وہاں پہ شہید کر دیے گئے, اور بہت سارے زخمی ہوئے. کس نے کیے بھائی؟ کوئی فرشتے آ گئے تھے, کوئی کسی نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آپ ریاست ہیں, آپ پچھلے 40 سال سے کم و بیش اس صوبے کے مطلق العنان حکمران ہیں, بلا شرکت غیرے. آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, جس کی مرضی پکڑی اچھالتے ہیں, جس کے مرضی گھر گھس جاتے ہیں, جس کو مرضی قتل کروا دیتے ہیں, جس کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں. کیوں آخر لاہور جو ایک پنجاب کا دل ہے, پاکستان کا اتنا بڑا شہر ہے, وہاں پہ ظلم؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں شریک جرم نہ ہوتا تو مخبری کرتا, میں شریک جرم نہ ہوں تو مخبری کروں. یہ اس لیے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہے کہ یہ جو کھرا ہے یہ رائے ونڈ جاتا ہے, یہ کھرا وزیر جو قانون ہے ان کے گھر جاتا ہے, تو اس لیے اس پہ کام نہیں ہو رہا. اور جس میں ایک تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے کیسی منافقت ہے یہاں پہ کہ کشمیر کے اندر اگر کسی نہتی عورت کو بھارتی درندے جو ہیں فوجی وہ شہید کر دیں, تو ہم یہاں ذمہ داران کو بلا کے احتجاج تو کرتے ہیں ان کے سامنے, یہاں پہ ان کو بلا لیتے ہیں انڈین ہائی کمشنر کو کہ آپ نے ظلم کیا. فلسطین میں کوئی خواتین پہ یہودیوں کا ظلم ہو جائے, ان کو شہید کر دے, تو ہم اس پہ بھی احتجاج کرتے ہیں. اور ریاست کہتی ہے جی یہ کم از کم ہم احتجاج تو کرتے ہیں نا جی. اگر وہاں پہ لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی کی ہم نے یہاں پہ ہو گیا یہ مسئلہ, بوسنیا میں ظلم ہوا کرتے ہیں, ایک دنیا میں کہیں پہ کوئی مسلمان عورت بیچاری جو ہے اس کو مارا جائے تو ہم کہتے ہیں جی بلاؤ ان کے سفیروں کو یہاں احتجاج کریں. اور اپنے لوگوں کا اتنا ارزاں خون ہے, اتنا سستا خون ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو یہ ریاست جو ہے وہ کچل دے اور مار دے, اور ہم یہ بھی منیمم نہیں کرتے یہ ریاست کی ان کو بلا کے ان کی سرزنشی کر دے. اب جن لوگوں کو کے اوپر نومینیٹڈ ایف آئی آر ہے وہ یہاں دندناتے پھر رہے ہیں, وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں, وہ حضور جو ہیں وہ مائک پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ شکاری ٹوپی پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں صوبے کے اندر جی دیکھیں لا قانونیت بڑی ہے, پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی. اپنے خلاف خود ہی شکایات کر رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کسی اپوزیشن میں یہ شاید چلے گئے ہیں کیونکہ انہی کی حکومت ہے اتنے سالوں سے, اور خود کی شکایت خود سے کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک وہ طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ ملرزم. ونڈ ملرزم کو دی اینیمل فارم میں جارج آرویل نے بڑا ویل ڈیفائن کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈرٹی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں کس طرح وہ ایک بڑی کثیر تعداد پہ قلیل لوگ جب حکمرانی کرتے ہیں اور حکمرانی سمٹ کے خاندان کے اندر آ جاتی ہے تو کس طرح سے وہ ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں اور ونڈ ملرزم کرتے ہیں کہ اصل مسئلے کو کبھی اجاگر ہونے نہیں دیتے. اچھا بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ رپورٹ جب بھی آپ لکھیں تو اس میں جو ذمہ داران ہیں یا جو قاتل آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ذمہ دار تھے, یہ قاتل ہو سکتے ہیں, ان کا نام نہ لکھیں؟ دیکھیں ایک اس میں پہلے میں نے کہا تھا کہ کیونکہ میں شریک جرم نہ ہوتا تو مخبری کرتا. اصل میں یہیں سے ایک میلا فائڈ اور انٹینشن جو ان کی تھی, میلا فائڈ وہ انٹینشن وہ رائٹ آن دا فرسٹ ڈے وہ سرفیس ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے اس حکومت نے وہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا ان کو کہ آپ کسی کے اوپر لائبلٹی فکس کر سکتے ہیں. It was made an eye wash یہ جو تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو سبسٹینس آیا ہے وہ it's more than enough کہ وہ ان لوگوں کی کنوکشن ہو سکتی ہے. اس میں میں جو جس قانون کے تحت انہوں نے یہ جو نوٹیفکیشن نکالا تھا میری نظر میں وہ ہے کہ کریمنلائزیشن آف دا اسٹیٹ تھرو دا رائیونڈ امپائر, یہ ہے وہ لا, ٹھیک ہے جی, جس کے تحت انہوں نے کیا تھا. یہ انتہائی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, ظلم پھر ظلم ہے.
یہ بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن. کرنا کیا ہے استعفیٰ لینا ہے آپ نے پنجاب حکومت گرانی ہے, کرنا کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رانا ثناءاللہ ہے اس کا استعفیٰ آنا چاہیے, چیف منسٹر پنجاب کو ریزائن کرنا چاہیے, سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کے اوپر آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی انصاف لینے نہیں آ رہے بلکہ یہ تو ہمارا جو اگلا الیکشن ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیے ووٹ وہ نہ دیں. ایک جو ڈرٹی پالیٹکس گیم ہے یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہی ہے شروع دن سے. ابھی آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ نے چٹان صاحب سے پوچھنا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ہارسز ہیں کون سے, یہ تو ساری بھیڑ بکری ہیں ہانکی جاتی ہیں وہاں سے اپنا رائے جی شیر ہی ہیں لیکن وہ اوپر کھال اس کی ہے اندر کو اور جانور ہے. تو یہ کبھی آپ کو یاد ہوگا, ہم تو بھولے نہیں نہ ہماری یادداشت خراب ہے, یہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس پاکستان میں کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ اس کے موجد اور جد امجد کون ہے؟ یہی ہے محترم میاں محمد نواز شریف مدظ اللہ, جنہوں نے اس پالیٹکس کے اندر یہ ڈرٹی گیم پیسے کو انوالو کیا. یہی وہ ہیں جنہوں نے چھانگا مانگا کی سیاست کی. وہ تو کہتے ہیں بلوچستان میں پیسے دیے ہیں زرداری لوگوں نے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا جی وہ سمجھتا ہے باقی سارے بھی چور ہیں. اندھے کو ساری دنیا اندھی نظر آتی ہے, جو کرمنل ہے اس کو لگتا ہے ساری دنیا میں کرائم ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ پولیٹیکلی کرمنل مائنڈڈ ہینس کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں, یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پیسہ انوالو ہے. ہارس ٹریڈنگ انٹروڈیوس پاکستان میں انہوں نے کرائی. اسمبلی کے اندر سے ایم پی ایس کو اٹھا کے لے جانا اور ان کی دن اور رات کی چیزوں کا اہتمام کر کے مری بٹھا دینا موصوف نے انٹروڈیوس کروایا ہے. موصوف نے انٹروڈیوس کروایا کہ کراچی میں ایک جماعت کو کیسے پیسے دے کے اور لوکریٹو دے کے معاملات تو اپنے ساتھ حکومت کرتے ہیں. یہ اس کے موجد ہیں, جد امجد ہیں, اس کے بینیفیشری ہیں. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بلوچستان میں ہارس ٹریڈنگ کی پیسے کی گیم چلائی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کو علاج تو ہمارا ایک ایم پی اے بھی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلو ہم اپنے وہ کہتے ہیں پیسے دیے ایم پی اے کی کیا ضرورت تھی, اگر ہمارا حکومت نہیں بن رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر ہمارا ایک ایم پی اے بھی ہوتا تو چلو لوگ سمجھتے کہ ہم اپنے ایک ایم پی اے کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں. چیف منسٹر تو خواب کا بنا ہے, ووٹ مسلم لیگ نون نے دیا ہے, تو اس میں ہمارا کہاں سے؟ اصل میں اس کے لیے ایک فریز استعمال ہوتی ہے پریمپٹیو سٹرائک کرنا. پریمپٹیو سٹرائک یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ جائے کہ مجھ پہ اٹیک ہوگا تو آپ پہلے جا کے ان کو پتا ہے کہ عروج رضا جیسے لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے یہ سوال کریں کہ میاں صاحب اپنے ہی ایم پی ایز نے اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا اور ہنڈیا بیچ چرائے کے ٹوٹ گئی کرپشن کے الزام پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ لوگ یہ سوال کریں اور ہم کو شرمندہ ہونا پڑے کہ گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے, تو ایک بیان دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کیا دھرا سارا زرداری صاحب کا ہے, وہ توڑ جوڑ. اچھا زرداری میں تھوڑی سی اس میں ویسے چٹان صاحب بیٹھے ہوئے لیکن میں اس میں اچھا زرداری صاحب جادوگر ہیں جی کوئی؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت تو زرداری صاحب پھر بنا لیں گے, جس کا ایک ایم پی اے نہیں ہے وہ وہاں چیف منسٹر بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ یہ کیسی بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سٹیٹ آف بویلڈرنس کے اندر ہیں, یہ پولیٹیکل گراؤنڈز کھو چکے ہیں, ایتھیکل گراؤنڈز کھو چکے ہیں, یہ کرپٹ مافیا ہے. اب یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جس کا جدھر کو منہ اٹھ رہا ہے نا جی, پرویز رشید کا منہ ادھر کو اٹھ رہا ہے وہ آگے کچھ بات کر رہا ہے, وہ اپنا چودھری نثار کے ادھر کو اٹھ رہا ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے, خواجہ اسد کا کوئی قبلہ ہے. چودھری نثار کے اوپر بات کریں گے اور وہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا, وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف اگلا وزیر اعظم نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک امپائر ہے, یہ ایک ڈائنسٹی ہے جس کا کولیپس ہو رہا ہے. اب یہ کیونکہ اب یہ گر رہی ہے تو اس کے اندر جو لوگ ہیں ان میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خون پھر خون ہے. یہ ناحق جو خون ہوتا ہے نا, جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. ان لوگوں نے ظلم کیے ہیں لوگوں کے اوپر. آپ لاہور میں چلے جائے, گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں ان کے ظلم کی داستان رقم ہے. وہ ساری بد دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ سے اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں بھی زرداری صاحب کا جادو چل رہا ہے, وہاں فرشتے آ گئے ہیں, وہاں کچھ. اور بھائی اپنے گریبان میں جھانکو, جو بویا ہے کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے.